अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आपके इल्म में है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और कौन सी वीडियो बनी है। पहली वीडियो जो है मेरी नज़र से गुजरी है, अपलोड की गई है टिकटॉक पे, और इतनी गंदी वीडियो है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद हुआ ये है कि दूसरी वीडियो भी देखने को मिली है। वो भी यही हालात बता रहे हैं। लोग अपने बच्चियों को वहाँ पे भेजते हैं कि तालीम हासिल करें, और जो डांस कर रहे हैं ये वाइस चांसलर है साथ वो उस वीडियो में, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी आज आपको बताएंगे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक साहब। सर ये अपने तालीमी इदारे कहाँ पे पहुँच गए। ये लड़कियां जो वहाँ पे जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए, वो तो गंदे कामों में पड़ गई। तो एक ही मोबाइल से इतनी वीडियो मिलनी, कह रही हैं कि 5500 वीडियो इसमें हैं, और फिर और भी लोग इसमें शामिल हैं। क्या देख रहे हैं कि हमारे जनरल तो कह रहे हैं कि हम बड़ा काम यहाँ पे कर रहे हैं, मगर जो रिटायर्ड जनरल होता है उसको इस यूनिवर्सिटी पे लगा दिया जाता है या किसी भी इदारे पे लगा दिया जाता है। मुबारक साहब, ये इखलाक का दिवालिया यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामी तालीम, इस्लाम के बारे में जो मुल्ला सड़कों पे आके झंडे झंडे उठा के घूमते हैं फिरते हैं, और जो ये एक यूनिवर्सिटी की बात है मुबारक साहब, आप याद करें ये पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। ये पहले मैंने पढ़ा था कि लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस तरह की यूनिवर्सिटी में भी यही हालात हैं। और इसके अलावा आप देखें ये जो ऑर्फनेज जो सेंटर हैं जहाँ पे यतीम बच्चे या भाग भूख के जो बच्चे चले जाते हैं वहां रखे जाते हैं, जवान लड़कियां लड़के, उनका भी यही हाल है। वहां पे भी ऐसे ही होता है जो अभी आपने एक वीडियो भेजी है इसमें जो देखा गया। तो ये हर जगह है। सो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये इस्लामी मुल्क नहीं है, ना तो इस्लामी है, ना जमहूरी है, ना इसके अंदर कोई इंसाफ है, कुछ भी नहीं है। ये टोटल कोलैप्स, ये कंट्री जो है, मुल्क जो बना था 75 साल पहले, और उसके फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? उसने बोला कि हम इस नई सल्तनत के पैसे से चाय की प्याली पीना आराम समझेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, इसलिए वो उन्होंने ये बात की थी। और आपको एक और बात मैं बताऊं आपके प्रोग्राम में, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब रिटायर हुआ तो उसने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला कि वो जो स्याही वाली दुआत है ना, उस जमाने में स्याही भरते थे पेनों में, वो ऐसे दबा के तो पेन होते थे, भर के तो इस्तेमाल करते थे। उसने कहा वो स्याही वाली जो बोतल है, इंक की बोतल है, वो लेके आओ। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। तो उसने बोला कि देखो मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे पेन के अंदर जितने ड्राफ्ट्स पाकिस्तान की भरी गई स्याही के ड्राफ्ट्स हैं, मैं इसी बोतल में वापस डालना चाहता हूं, ताकि मेरे ऊपर एक कतरा भी ये इल्जाम ना लगे कि ये चीफ जस्टिस जो था वो पाकिस्तान की स्याही भरे पेन को घर ले गया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, और उनके इतने अजीम ख्वाब थे। वो सोच रहे होंगे ये इस्लामी सल्तनत हमने बना दी है मेहनत करके, ये बाद में बड़ी तरक्की करेगा, बड़ी दुनिया में नाम पैदा करे, लेकिन उसका हर चीज अपोजिट निकली, और ये गुंडों, कातलों और मनी लॉन्ड्रिंग, चोरों, डाकुओं के हाथों में आ गया। और आपका फौज का जनरल, कभी सुने आपने किसी फौज के जनरल ने ये बोला हो कि मैं तुम्हारी जो है वो खेतों की हरियाली बहाल करवा दूंगा, मैं ये तरक्की करवा दूंगा, मैं वो तुम्हारा क्या काम है भाई, तुम तो। अच्छा सर ये बताइए कि ये खबर भी आ गई है हमारे पास कि फार्म हाउस पे ये लड़कियां सप्लाई की जाती थी, बड़े बड़े जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर वहां आके अपने जिस्म की भूख जो है वो बुझाते थे, और उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, और उसमें आपके बड़े बड़े वजीर और मशीर भी शामिल है। और ये भी इतला मिली है कि ये सब कुछ पहले पता था और कई दफा तवज्जो दिलाई गई, मगर इस चीज को दबा दिया गया। ये लड़कियां 18 साल, 20 साल, 22 साल की, इतनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ, ये लड़कियां क्यों नहीं बोली आज तक? देखें मुबारक साहब, ये आपका जो पॉइंट है इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 1000% सही है,
کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اور سکولز جہاں ہاسٹل ہیں ان سب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے. اور اگر اس کو آپ کے جو انصاف کے ادارے ہیں جو خود ہی خاموش ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کے جتنے پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں آفیسرز، انہوں نے بھی بولا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو افسر ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ عزت ہماری جو ہے یہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہیں ہم ان کی بات مانیں گے تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمیں جیلوں میں بھجوا دیں گے، ہمیں مروا دیں گے. تو یہ پورے پاکستان کا کیس ہے. ابھی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سلطنت جو 75 سال بنی تھی وہ کس طرح ڈیولپ کر کے اس کی ڈائریکشن کس طرف چلی گئی ہے. جہاں ایک فارم منسٹر پاکستان کا پہلا اور چیف جسٹس نے جو میں آپ کو دو مثالیں دی، وہ کون لوگ تھے، اور آج کے جو لوگ ہیں دنیا کے عظیم، دنیا کے کرپٹ ترین لوگ جو ہے آج آپ کی حکومت میں ہیں. اور یہ کریکٹر آپ نے یاد ہوگا جمشید دستگیر نے، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز کا ہاسٹل ہے اسلام آباد میں، یہ جو جمشید دستی نے ایک دفعہ آواز اٹھائی تھی کہ جتنے یہ ہاسٹل ہیں وہاں پہ یہ جیسے ابھی کالجز کا قصہ ہے اس طرح وہاں ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی میں اینڈ تک جاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن اس کو پھر دبا دیا گیا، دھمکیاں ماری گئی کہ تمہیں قتل کر دیں گے، اٹھا لیا تھا، لے جائیں گے، یہ کریں گے، اٹھا لیا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا تھا نا. ہاں یہ ہاسٹل کی بات ہے جہاں ایم این اے پی رہتے ہیں. آپ کے ملک کے جو قانون دان بنے ہوئے جو ہم پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹرین کی عزت کہ جس کی اور اٹھایا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. اور ان گھٹیا لوگوں کو آپ کا مسلح افواج کا سربراہ شامل ہے، اور چیف جسٹس بول نہیں رہا، اس کے ہاتھ پاؤں انہوں نے کاٹے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا اس کے خلاف کیا کیا کیسز بنے ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا، اور دنیا کی ہسٹری میں تو کبھی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. سر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو عدل والے ہیں، مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی عدل والے یہ لڑکیاں عدل کے اوپر جو دبا لگا ہوا ہے کہ ہم عدل دیں گے، ان تک بھی، ججوں تک بھی یہ لڑکیاں جو ہیں وہ سپلائی کی جاتی ہے. اور لڑکیوں کو یہ دھمکی لگائی جاتی تھی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا، اور ایسی لڑکیوں کو فیل کر دیا گیا. اور یہ بھی میں بتا دوں، بدقسمتی ہماری سمجھ لیں کہ لڑکیوں میں بھی حسد ہوتا ہے، جیلس پن ہے، ایک لڑکی کے نمبر زیادہ نہ آ جائے، میرے زیادہ آ جائے، اسی چکر میں اپنی عزتوں سے بھی چلی گئی یہ لڑکیاں. اور اب یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ویڈیو اپلوڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں، ہم تو آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے، مگر جو لوگ یہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل ان لڑکیوں کے ساتھ کون شادی کرے گا، کس طرح یہ زندگی گزاریں گی، کس طرح ہمارے معاشرے میں یہ سر جو اٹھا کر جی سکے گی. اور ماں باپ کے لیے اس وقت کیا آپ کے خیال میں کس جہنم سے گزر رہے ہوں گے ماں باپ؟ دیکھیں ماں باپ کو پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو جیسے جوان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں، اس عمر کی لڑکیاں یونیورسٹی میں ڈال دیتے ہیں، ان کو پیچھے ان کو چیکنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے مبارک صاحب، آپ لوگوں کی تو ویڈیو بناتے ہو، آرمی والے جو ابھی جو باجوہ کلچر شروع ہوا تو کس کس کا کیس اخباروں میں نہیں آیا، یوٹیوب پہ نہیں آیا، لیکن آپ نے کوئی یونیورسٹیوں میں کیا کوئی انٹیلیجنس ادارے رکھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ کنٹرول کریں کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں، آپ پاکستان میں کہیں کہ سینکڑوں یونیورسٹی میں یہی ہو رہا ہے، سینکڑوں پولیس اسٹیشنوں پہ یہ ہو رہا ہے، سینکڑوں نوکری جو عورتیں کرتی ہیں ڈپارٹمنٹس میں جہاں بھی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ فلم انڈسٹری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لڑکیوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم پریشر ڈالتے ہیں یہ نہیں کرو گے تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے. لڑکیوں کیا ہے، تمہیں اچھے نمبر ملیں گے، تمہیں فیل کر دیں گے، زیادہ بکواس کرو گی قتل کروا دیں گے. تو یہ سب کچھ دھمکیاں مار مور کے یہ سب کچھ پاکستان کا عزت کا بیڑا غرق کروایا گیا ہے. اور یہ سب گنڈے لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں، جن کے پارلیمنٹیرین کے ہاسٹلز کے اوپر جمشید دستی نے بولا تھا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ ایک انسپیکٹر کو انہوں نے مروا دیا تھا جو انکوائری کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے ایف آئی اے کا انسپیکٹر تھا جو اسی کیس کے اوپر انکوائری کر رہا تھا، وہ جوان لڑکا تھا، تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا. وہ یہی انویسٹیگیشن کر رہا تھا کہ یہاں پارلیمنٹیرین کا ہاسٹل میں ہو کیا رہا ہے. تو مبارک صاحب جس ملک کا یہ حال ہو،
یعنی اخلاق کی پامالی کر دی گئی ہو، اسلام کے جو تعلیمات ان کی پامالی کر دی گئی ہو، تو پھر ہم دعوے کریں کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، ہم اس کو ایگریکلچر کا کیا کہتے ہیں چیمپئن بنا دیں گے. تمہاری جیب میں تو آنا ہے نہیں ہے، تم چیف آف آرمی صاحب اپنا کام کرنا، تمہارے روز 15-20 بندے تو تمہارے ٹیررسٹ مار رہے ہیں تمہاری فوج کو، تو ایگریکلچر میں کدھر گھس گیا بھائی؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ سب پاکستان کے دشمن جو ہیں اور پاکستان کو جو انہوں نے منہ کالا کروایا ہے پوری دنیا میں، یہ اس کا اشر ہے. اور یہ اسٹیٹ نہیں چلنے والی. میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب، جن لوگوں کہتے ہیں کہ جب کریکٹر آپ کا چلا جاتا ہے ہاتھ سے تو ایوری تھنگ از لاسٹ، یہ قائد اعظم نے کہا تھا، وین کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. آپ کا کریکٹر بھی چلا گیا ہے، آپ کا اسلامی ہے ہی نہیں ملک، یہ ایسے نام رکھا ہوا ہے، آپ کے ججز فیصلہ ہی نہیں دے رہے انسانیت یا انصاف کے اوپر، اور آپ کے ادارے سارے فیل ہو گئے، آپ کا قانون فیل ہو گیا ہے، تو کیسے یہ سلطنت چلے گی؟ یہی ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں ابھی. اچھا سر، سرکاری گاڑیوں میں لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں، جو گاڑی پکڑی گئی وہ بھی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی اس پہ. مجھے یہ بتائیے کہ جب سرکار بھی اس میں ملوث ہو، عام پبلک بھی ملوث ہو، لڑکیاں جو ہے وہ بلیک میل بھی ہو رہی ہوں، پھر کیا کرے معاشرہ؟ وہ کدھر جائے؟ کہاں جا کے اپنے مسائل بیان کرے جب آپ کی عدالتیں جو ہیں ان میں بھی کوئی انصاف کی امید نہ ہو، کسی ادارے سے امید نہ ہو، سب یاشی میں پڑ چکے ہوں؟ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری یہ جو لڑکیاں ہیں وہاں پہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. سات سے کم طریقہ شکار ہوتی ہیں، کسی مہنگی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، کسی بڑے سے سلام دعا ہو جاتی ہے پر وہ ان کو استعمال کرتے اپنی زندگیاں برباد کر لیتی. میرے پاس ایک اور ویڈیو آج اس پہ میں پروگرام کروں گا. سر یہ بتائیے کہاں جائیں پھر عوام، کہاں جائیں سب لوگ؟ دیکھیں یہی تو بات ہے نا مولانا، جب آپ کے ادارے جو سسٹم ہے آپ کا فیل ہو جائے، ادارے کام کرنا چھوڑ دیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی، سکولز، کالجز، ہاسٹلس کے اوپر باقاعدہ آئی بی، آئی ایس آئی یا ایم آئی والوں کے بندے نمائندہ ہوتے ہیں اور وہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کون کیوں جا رہا تھا، یہ ایم این اے اندر کیوں گھسا ہوا تھا، ادھر سے لڑکی کدھر جا رہی ہے. یہ سب چیزیں ان ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں رول آف لا ہوتا ہے، ایک ہی چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں رول آف لا فیل ہو گیا ہے اور یہاں پہ ادارے کام ہی نہیں کر رہے، جیسے ہم بار بار دہرا رہے ہیں 75 سال میں پاکستان چلا نہیں ہے. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یہ جتنے پاکستان کے اداروں کے اندر لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کا حشر یہی ہو رہا ہے، کالج یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے. آپ کے پولیس میں اگر کوئی عورت اکیلی چلی جائے رپورٹ درج کرانے کے لیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ لگتا ہے. آپ کی کوئی بچی نہ تو بس میں بیٹھ سکتی ہے اکیلے، نہ ٹیکسی بھی بیٹھ سکتی، نہ رکشے پہ بیٹھ سکتی ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے. ٹرین کے اوپر ایک 13 سال کی بچی کراچی جا رہی تھی اور اس نے صرف ان سے پوچھا کہ میری شیٹ کدھر ہے، تو وہ حرام خور جو آدمی تھے ادھر اندر گھوم رہے تھے، انہوں نے اس کا کیا حشر کیا، وہ وہ اخباروں میں آیا. تو جب اتنا بڑا دیوالیہ ہو جائے اخلاق کا اور اسلام کی تعلیمات کا، تو پھر یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ یہ ملک آپ کے چلے گئے یا اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا. نیور ایور. ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ نہیں چلے گا، یہ کنارے سے بھی نیچے گر گیا ہے اور اس میں سب دنیا بھی انوالو ہے. ابھی پاکستان کا ہر شخص اس گناونے کھیل میں شامل ہے. اور مبارک صاحب آپ کے پروگرام میں ایک خاص بات میں ایڈ کرنے والا ہوں. یہاں سویڈن کے اندر ایک ایمبیسڈر آیا تھا جس کا نام تھا بابر. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا ایمبیسڈر اس کا نام تھا بابر، اور وہ پٹھان تھا اور بینظیر بھٹو کی حکومت تھی اور وہ سنگل آدمی تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، اس کا جو وہاں پہ نوکر تھا، ایک دفعہ پارٹی ہو رہی تھی تو اس کے نوکر نے مجھے بتایا کہ قیوم صاحب یہ جو بندہ ہے یہ ایسٹرن یورپ سے یہ جان آپ کہیں کہ وہاں سے لڑکیاں منگوا کے تو جو اس کے گیسٹ آتے ہیں فارن آفس کے، آپ اندازہ لگائیں فارن منسٹری کے بڑے بڑے افسر وزٹ کرتے تھے اور یہ بندہ ایسٹرن یورپ سے وہاں پہ پیسے دے کے ایمبیسڈر کی گاڑی پہ پک اپ کرتا تھا ایئرپورٹ سے، ایمبیسڈر گاڑی پہ چھوڑتا تھا. اور یہ پاکستان ہاؤس جس کو ایمبیسڈر ہاؤس کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا میں 200 دفعہ قسم اٹھا سکتا ہوں یہ صحیح ہے. تو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک خط لکھ دیا اردو میں. میں نے کہا انگریزی میں لکھا تھا ہر کوئی پڑھے گا اور چیک بھی کر سکتے کون ہے. اردو میں ایسا لکھا کہ صرف اس کو اسلام آباد اور پاکستان جو لفافے کے اوپر انگریزی میں لکھا، باقی سب اردو میں ایڈریس لکھ دیا.
پھر مجھے وہ ڈی جی ایس آئی پتہ ہے کون تھا؟ میں آپ حیران ہوں گے. وہ ڈی جی ایس آئی تھا جس کا نام تھا یہ جو بٹ اس نے بنایا تھا، یہ جو بٹ تھا اس نے نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف مشرف کو ہٹانے کے لیے بنایا تھا، وہ ڈی جی ایس آئی تھا. اور اس کو میں نے خط لکھا تھا. اس نے اپنے بندے جو لندن میں آپ کے بیٹھی ایمبیسی، وہاں پہ کسی سے بات کی کہ یہ مجھے قیوم صاحب کا خط آیا ہے سویڈن سے، اس کو کال کرو، موبائل پہ چیک کرو کیا یہ صحیح بات ہے جو کچھ قیوم صاحب نے لکھا ہے. تو اس نے مجھے کال کی، ان کا کوئی ڈیفینس اٹیچی تھا، اس نے بولا جی کوڈڈ الفاظ میں اس نے مجھے بولا. تو میں نے کہا 100% صحیح ہے جو میں نے لکھا ہے. یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ایک ایمبیسڈر پاکستان کی گاڑیاں استعمال کر کے یہاں پہ گھنونے کام کر رہا تھا پاکستان کے منہ کالا کرنے کے لیے اور پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف. اور ضیاء الدین جو تھا، ضیاء الدین اس کا نام تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے بڑا ایکشن لیا تھا. اس نے فورن سیکٹری کو کال کیا کہ اس کو ڈسمس کرو، اس انویسٹر کو امیڈیٹلی آج ہی، اور اس کو بڑے ہوشیاری سے واپس بلاؤ پاکستان میں تاکہ ہم اس کو اریسٹ کریں. لیکن اس کو چونکہ پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور فارن آفس نے اس کو بتایا نہیں کہ ہم نے تمہیں ڈسمس کر دیا ہے. یہ یہاں سے بھاگ کے نوکری کے ہوتے ہوئے بھاگ کے یہاں سے چلا گیا اور کسی ملک میں اسائلم کی، غائب رہا کئی سال. پھر بھٹو کی حکومت آئی، وہاں گھس گیا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرف موو کر گیا ہے. اچھا سر، ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخر پہ یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ڈرگس، چرس، فیم، پاؤڈر یہ یونیورسٹیوں میں بک رہا ہے. آج ہی پاکستان سے رپورٹ شائع ہوئی ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جو بچوں کے سے زیادتی کے واقعات ہیں، 69% بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے، اور 31 بچیوں کے ساتھ جو زبردستی زیادتی جو رجسٹرڈ ہوئی ہے. اور ہمارے نعرے ہیں سارا دن ختم نبوت زندہ باد، اور ہمارے نعرے ایسے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اسلام کی خدمت کر لی. آخر میں بتائیے کہ یہ قوم میرے حساب سے تو اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں. جب ہر بندہ ہی گناہ میں شامل ہے تو کس طرح؟ یہ قوم، مبارک صاحب، یہ قوم تباہ ہو جائے گی. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ قوم تباہ ہو جائے گی. بہت شکریہ. ملک نہیں چل پایا، آپ کو 100% آپ کو پتا ہے ملک نہیں چل رہا. یہ قوم تباہ ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج آپ کے ملا کدھر ہیں جو سڑکوں پہ عید میلاد النبی کے جلوس منانے کے لیے ہزاروں کے حساب سے جھنڈے اٹھا کے، اور دوسرے جو ہیں وہ جو اہل تشیع جھنڈے اٹھا کے گھومتے ہیں ہمارا محرم آ گیا ہے. تو جو اتنی بڑی بات نکلی آؤٹ ہوئی ہے، اور اس کی کوئی انکوائری، کیا چیف جسٹس کہہ سکتا ہے کہ ہم انکوائری کرائیں گے؟ کیا کوئی اور ادارہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پوری یونیورسٹیوں میں، ایک میں نہیں پوری پاکستان کی یونیورسٹی اسکولوں میں، اور وہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں جہاں اور بچیاں وہاں پہ رہتی ہیں وہاں پہ، اور پاکستان کے تمام ادارے جہاں عورتیں کام کرتی ہیں، پاکستان کے تمام پولیس اسٹیشن جہاں عورتیں کام کرتی ہیں، سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سر بہت شکریہ آپ کو. نادی، یہ دیکھ لیں قیوم صاحب نے بتایا کہ یورپ میں بھی آ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. پوری 7 لاکھ فوج، پوری پولیس، پورے ادارے، عدالتیں، اور میں اور کیا کہوں، سب عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مکمل عمران خان کے آگے پیچھے کہ عمران خان کو پکڑ لو، عمران خان کو مار دو. اپنی بچیوں کی آپ عزت نہیں بچا سکتے. وہاں پہ بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں اتنی محفوظ ہے. اگر میں آپ کو یہ ویڈیو بھیج دوں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. اور یہ 100% ٹھیک ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے. سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.